जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, अदलिया का जनाज़ा ज़रा धूम धाम से निकले। अदलिया का जनाज़ा ज़रा धूम धाम से निकले। आइनी बेंच बन गया है, जिसे आप आइनी अदालत भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज से बेख्तियार हो गई है अमली तौर पर। वैसे तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी थी, लेकिन आज अमली तौर पर आइनी बेंच के बनने के बाद, जिसे आप आइनी अदालत भी कह सकते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ फौजदारी, क्रिमिनल और सिविल मुकदमे सुन सकेगी सुप्रीम कोर्ट। और अदलिया का जनाज़ा ज़रा धूम धाम से निकले। जस्टिस अमीनुद्दीन, काजी फ़ायज़ ईसा के लाडले जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन के आइनी बेंच के सरबराह बनने के लिए जो फैसला कुन वोट था, वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन का ही था। है ना, अदलिया का जनाज़ा ज़रा धूम धाम से निकले। जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को वोट देकर खुद को मुंतखब करा लिया। दुनिया के किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ हुआ है। और हमारे यहाँ हर रोज़ वो कुछ हो रहा है जो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं होता, सोचा तक नहीं जा सकता। ये क्या हुआ है? और ये सब थिएटर, ड्रामा, सर्कस, कार्टूनों वाली फिल्म, इस सब की तफसील अभी बताता हूँ। इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि अडयाला जेल में इमरान खान मिले वकला से, अलीमा खान से और मीडिया से। और इमरान खान की गुफ्तगू आई है सामने इन तीनों ज़राए से। और इमरान खान ने कहा है कि मुल्क पर एक्सटेंशन माफिया मुसल्लत हो चुका है, मुल्क पर कब्ज़ा माफिया मुसल्लत हो चुका है। ये माफिया अपने इक़्तिदार और अपने कब्ज़े को तूल देने के लिए हर रोज़ एक नया हथकंडा आजमा रहा है, सामने ला रहा है। और ऐसे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं, जिनकी ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है और ना सियासी इखलाकियात इजाज़त देती है। अब आवाम को अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। इमरान खान ने और क्या कहा, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अदलिया का जनाज़ा ज़रा धूम धाम से निकले। 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महदूद हो गई है सिविल और फौजदारी मुकदमों तक। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक आइनी बेंच, या जिसे आप आइनी अदालत कह सकते हैं, उसको सब इख्तियार मिल गए हैं। आज खुद नोटिस के इख्तियार, आइनी और सियासी मतलब अहम मुकदमे सुनने के इख्तियार। अब इस आइनी बेंच ने आज बनना था और इसके लिए हुआ जुडिशल कमीशन का इजलास। हुकूमत जो घाग, शातर, चालाक, मक्कार और अय्यार लोगों पर मुश्तमिल है, इस हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिससे इनको किसी मरहले पर भी शिकस्त हो सकती हो, या जिससे ये जो कुछ भी करना चाहते हों उसकी राह में कोई रुकावट आ सकती हो। आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसको ही ले लीजिए। इस जुडिशल कमीशन को इस तरह बनाया गया है कि इसमें हुकूमत की अक्सरियत हर सूरत रहेगी। पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस को लगाना होता है, उसमें हुकूमत की 2/3 अक्सरियत है। और
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو مقدموں کو بینچوں میں لگائے گی اور بینچ بنائے گی، اس میں بھی حکومت نے یہ پکا یقین کیا ہے کہ اس کی اکثریت رہے۔ خیر، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 7 رکنی آئینی بینچ بننے کا فیصلہ کیا گیا، ہر صوبے سے 2 جج۔ آئینی بینچ کی سربراہی کا معاملہ آیا، حکومت نے جسٹس امین الدین کا نام دیا۔ جسٹس امین الدین قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے ہیں، اور جسٹس امین الدین آج کے بعد کیا کریں گے، اس کے لیے آپ جسٹس امین الدین کے بحیثیت سپریم کورٹ جج کیسوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے فیصلے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا کیس ان کے پاس آیا اور اس کا انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ بتایا کہ جسٹس امین الدین قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال بینچوں کے اہم رکن تھے۔ جو بھی سیاسی اور آئینی مقدمہ آیا اور جس کا قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ بنایا، اس میں جسٹس امین الدین شامل تھے، اور اس پھر بینچ کا جو فیصلہ آیا وہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، حکومت نے جسٹس امین الدین کا نام دیا آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے، ووٹنگ ہوئی، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب، عمر ایوب، شبلی فراز، مطلب 5 ممبروں نے، جوڈیشل کمیشن کے 5 ممبروں نے جسٹس امین الدین کی نامزدگی کی مخالفت کی۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ کے شیخ آفتاب، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق نائک، اسپیکر کی نامزد کردہ خورشید بروچہ، حکومتی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عوان، بار کونسل کے نمائندے اختر حسین امین الدین کے حق میں چلے گئے۔ تو اب صورتحال ہوئی 5 ووٹ امین الدین کے خلاف، 6 ووٹ امین الدین کے حق میں۔ اب امین الدین کا ووٹ فیصلہ کن ووٹ تھا کہ اگر وہ اپنی نامزدگی کے حق میں ووٹ دیتے تو 7-5، اور اگر اپنی نامزدگی کے مخالفت میں ووٹ دیتے تو 6-6 برابر۔ فیصلہ کن ووٹ تھا۔ امین الدین نے ظاہر ہے اپنے حق میں ہی ووٹ دینا تھا۔ یہ وہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے کہ جہاں لوگ اپنے سے بڑا سوچتے ہیں، ملک کا سوچتے ہیں، قوم کا سوچتے ہیں، آزاد عدلیہ کا سوچتے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ سکرپٹڈ چل رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور آج تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت ایک پیج پہ تھے، اور سب کچھ منصوبہ بندی سے ہوتا رہا۔ سارا کچھ فل سٹاپ کامے تک منصوبہ بندی سے ہوئے، تو لہٰذا جسٹس امین الدین نے اپنے حق میں ووٹ دیا، اور یوں وہ آئینی بینچ کے سربراہ منتخب ہو گئے، سربراہ بن گئے آئینی بینچ کا۔ اب آئینی بینچ میں مزے کی بات سنیے، ایسی قانون سازی ہوئی ہے، ایسی آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم، کہ آئینی بینچ میں نہ یحییٰ آفریدی ہیں، نہ منصور شاہ ہیں، نہ منیب اختر ہیں۔ آئینی بینچ میں کون آئے ہیں جج؟ امین الدین سربراہ، جمال مندوخیل بلوچستان سے، امین الدین پنجاب سے ہیں، جمال مندوخیل بلوچستان سے، نعیم اختر افغان قاضی فائز عیسیٰ کے دوسرے لاڈلے بلوچستان سے، محمد علی مظہر سندھ سے، حسن رضوی سندھ سے، عائشہ ملک پنجاب سے۔ 1-2 ججوں کو چھوڑ کر باقی سارے قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال جج تھے، اور انہوں نے کیا کیا فیصلے دیے ہیں، آپ سوچیں تو دماغ پاگل ہو جاتا ہے۔ محمد علی مظہر وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا، قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی۔ امین الدین صاحب جتنے کیس آئے ہیں ان کے پاس، ان کا جو فیصلہ میں نے کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امین الدین اور نعیم اختر افغان پر مشتمل قاضی فائز عیسیٰ کا فیورٹ بینچ ہوتا تھا، جو پھر آگے قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی فیصلے ہوتے تھے اس سے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ تو چلے گئے،
ان سے تو جان چھوٹ گئی۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا، منصور علی شاہ اور منیب اختر کو نظر انداز کر کے، اور جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن نے جج لگانے ہیں اور آئینی بینچ بنانے ہیں۔ تو پہلا آئینی بینچ بن گیا ہے جس کی سربراہی کریں گے امین الدین صاحب، جس میں نہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، نہ منیب اختر ہیں، نہ یحییٰ آفریدی ہیں۔ تو لہٰذا آزاد عدلیہ ختم ہو گئی، عدلیہ آج سے مکمل طور پر سیاسی ہو گئی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے عدلیہ سیاسی لگ رہی ہے، اب مکمل طور پر سیاسی ہو گئی ہے۔ عدلیہ مکمل طور پر حکومت کے انڈر آ گئی ہے، عدلیہ کے فیصلے اب حکومت کرے گی۔ جسٹس منیروں کی بھرمار ہو جائے گی۔ جسٹس منیر کون تھے یہ آپ تاریخ میں اگر آپ کو نہیں پتا تو جسٹس منیر لکھیں گوگل پر اور ان کی ساری تاریخ سامنے آ جائے گی۔ جسٹس منیروں کی اب بھرمار ہوگی عدلیہ میں، جسٹس قیوموں کی بھرمار ہوگی عدلیہ میں۔ جسٹس قیوم کون تھے لکھیے گا، جسٹس قیوم، تو ان کا سارا کچا چٹا آ جائے گا۔ نظریہ ضرورت اب غالب آیا کریں گے، جو حکومت کو فیصلہ چاہیے ہوگا وہ مل جایا کرے گا۔ اب آئندہ مشکل سے ہی کوئی منصور علی شاہ جیسا جج سامنے آئے گا، آئندہ مشکل سے کوئی جسٹس سر عبدالرشید جیسا جج سامنے آئے گا، اور آئندہ مشکل سے کوئی جسٹس کارلیس جیسا جج سامنے آئے گا۔ آسان لفظوں میں اگر میں اس کو بیان کروں تو حکومتی من پسند جج ہوں گے اور حکومتی من پسند فیصلے ہوں گے۔ آزاد عدلیہ، سپریم کورٹ، آئین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آزاد عدلیہ کی موت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی موت کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بااختیار سپریم کورٹ کی موت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ملک پر ایکسٹینشن مافیا کا قبضہ ہے، ملک پر قبضہ مافیا مسلط ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور بعد کی قانون سازی غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے۔ یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کا قتل ہے، یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں پورے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب عوام اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے 26ویں آئینی ترمیم اور اس کی بعد کی کالی قانون سازی کے خلاف نکلے۔ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، جمہوریت، رول آف لا اور آزادی کے اصول تک جدوجہد جاری رکھوں گا۔ ظلم کے نظام کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے قانونی حیثیت یہ ملی ہے۔ قومی اسمبلی سینٹ نے ظلم کے نظام کو جائز قرار دے دیا ہے۔ 4 گھنٹوں میں بنا کسی بحث کے سب کچھ منظور ہو گیا، یہ عالمی ریکارڈ ہے۔ آزاد عدلیہ ختم، آزادی اظہار رائے ختم، بنیادی انسانی حقوق ختم۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب قوم پر منحصر ہے، قوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیونٹیوں جیسی، غلاموں جیسی، بے بسوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے یا اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں تو قید میں ہوں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں تو قید میں ہوں اور میں ساری زندگی جیل میں رہ سکتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو آزاد ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پر منحصر ہے، آپ کیسی زندگی چاہتے ہیں، کیسا ملک چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی گفتگو میں اپنے فوکل پرسن اور اپنے وکلا ٹیم کے ممبر انتظار حسین پنچوتا کی بازیابی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جس حالت میں وہ بازیاب ہوا، اس کی جو حالت تھی، جو ذہنی اور جسمانی اس پر تشدد ہوا، اس پر دکھ ہے۔ میں اس کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اسے حوصلے سے رہنے کی تلقین کرتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وقت بدل جاتا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں،
حکومت، ویسے تو بڑے لوگ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس قانون سازی پر خوش نہیں تھے، اس لیے وہ دبئی گئے تو انہوں نے موچ کو بہانہ بنا کر وہیں اپنے قیام کو طویل کر لیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اس قانون سازی پہ خوش نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں آپس میں بڑے اختلافات ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو 26ویں آئینی ترمیم نامنظور ہے لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی منظور ہیں، اور یہ قانون سازیاں جو ہوئیں یہ ان کو نامنظور ہیں، شور شرابہ وہ ڈالتے رہے، لیکن وہ بتا نہیں پا رہے کہ کون کون سی قانون سازی ان کو منظور ہے اور کون کون سی نامنظور ہے۔ ہمارے کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، یہ نظام ایسے ہی چلے گا، حکومت 5 سال چلے گی اور معیشت بھی ابھی بہتر ہو جائے گی، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر معیشت بہتر ہو۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے سپریم کمانڈر صدر مملکت، سنا جا رہا تھا کہ ہمارے سپریم کمانڈر صدر مملکت کے جو سٹاف کے لوگ ہیں ان کے ویزے بھی بڑی مشکل سے ملے دبئی سے۔ دبئی میں وزیروں، مشیروں، بڑے بڑے تاجروں کے دبئی UAE ویزے ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ حالت ہے۔ 24 ملکوں، 24 شہروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے UAE نے۔ وجہ کیا؟ فقیر ہیں، فقیر باہر بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیں باقاعدہ شوکاز نوٹس دیا ہے کہ آپ حج اور عمروں کی آڑ میں اپنے فقیر یہاں بھیجتے ہیں اور جو ہمارا کلچر خراب کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کا کوئی بندہ نہ UAE کے ساتھ بیٹھا ہے نہ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھا ہے کہ سارے ملک کو سزا نہ دیں۔ ہم ان ساروں کے پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں جن پہ آپ کو شک ہے، یا جو فقیروں کے کینسل کر دیتے ہیں، باقیوں کو سزا نہ دیں۔ لیکن چونکہ اوپر حکومت پہ اقتدار فقیروں کا ہے، بڑے بڑے فقیروں کا، انٹرنیشنل فقیروں کا، جن کا ساری عمر مانگ مانگ کے جن کے منہ ہی منگو ہو گئے ہیں، منگو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، تو نیچے بھی فقیر ہی ہونے تھے۔ یہ حال ہے کہ UAE ہمیں نہیں دے رہا ویزے، اور اسحاق ڈار صاحب سینہ پھلا کر وزیر خارجہ بنے بیٹھے ہیں۔ کبھی ان سے پوچھیں کہ خارجہ پالیسی ہے کیا یا ہوتی کیا ہے؟ اور اسی طرح PIA کی ہم نے نجکاری کرنی چاہیے۔ 6 پارٹیاں آئیں، 5 پارٹیاں بھاگ گئیں، 1 پارٹی بچی، اس نے ہماری PIA کی لاجواب سروس با کمال لوگ والی PIA، جس نے 5 ایئر لائنیں بنائیں، وہ PIA جو کبھی فخر کا سمبل ہوتی تھی، اس PIA کی 10 ارب کی بولی لگائی، اور اس نے کہا اس سے ہم بڑھا نہیں سکتے۔ اندرونی طور پر ہم ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، بیرونی طور پر ہمارے لیے نیچے ہی نیچا ہے، نہ ساڈی کوئی باہر عزت، نہ ساڈی کوئی اندر عزت۔ اور اب یہ جعلی حکومت، جعلی، جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، جس کا نواز شریف بھی ہارا ہوا ہے یاسمین راشد سے، جس کی مریم نواز ہاری ہوئی ہے، جس کے شہباز شریف کے جو نیچے MNA بیٹھے ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں، اس حکومت نے آزاد عدلیہ، بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے پر انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا کر اور دفنا کر وہ حکومت لوڈیاں ڈال رہی ہے، بھنگڑے ڈال رہی ہے، فتح کے جشن منا رہی ہے۔ لگے رہو منا بھائی، لگے رہو۔ پاکستان زندہ باد۔